Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. ख़वातीन और हज़रात, आज हम जानते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को उसकी कारकर्दगी पर एक आईना दिखाया है, रियलिटी चेक दिया है। जो नैरेटिव पीटीआई के मुंह से हम सुनते थे, अब वो हमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुंह से भी सुनने को मिला। ये हुकूमत ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई, हिकमत अमली अपनाई, वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं थी। आज ताजिरों के हवाले से जो दरख्वास्त दायर की गई थी तौहीन अदालत के खिलाफ की कार्रवाई की कि जो हुकूमत ने बिजनेस बंद करा दिए, इकॉनमी को फुल स्टॉप लगा दिया, वो दुरुस्त अमल नहीं था। इनफैक्ट पीटीआई तो पहले दिन से ये कहती आ रही है कि हुकूमत ने जिस तरीके से इस्लामाबाद को लॉकडाउन किया, रावलपिंडी को लॉकडाउन किया, पंजाब को लॉकडाउन किया, मोटरवेज बंद किए, स्कूल बंद किए, हाईवे बंद किए, सब कुछ ट्रांसपोर्ट बंद करके जिस तरीके से शटर डाउन का माहौल बना दिया, उसके बाद हुकूमत ने ही पीटीआई का एक तरीके से एहतजाज कामयाब बनाया। वरना अगर हुकूमत उनको एक सेफ पैसेज देती, एक जगह देती और एहतजाज का मौका देती तो शायद सिचुएशन इतनी बुरी ना होती। तो आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने भी ये बात कही कि वो भी अदालत दूसरे जजों की तरह नहीं पहुंच पाए थे उस दिन, और ये भी कहा कि मैं खुद ही अपने फैसले का शिकार हो गया। यकीनन इस्लामाबाद के रहने वाले काफ़ी परेशान हुए और उनके मुल्क का इलाकों वाले बड़े परेशान हुए इस एहतजाज के मौसम में, जिस तरीके से कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद कर दिए थे। लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा कि आज हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने मुख्तलिफ एम्बेसडर सफ़ीरों के साथ मुलाकात की, गुफ्तगू की, और इस दौरान उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तो बड़े सब्र का मुज़ाहरा किया था, इस्लामाबाद में एहतजाज करने के लिए जगह मौजूद है, पीटीआई का एहतजाज कभी पुरअमन नहीं होता। लेकिन सोचने की ज़रूरत है कि अगर हमारे वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म का ये बयानिया, ये नैरेटिव है कि जगह भी मौजूद है, तो फिर क्यों कंटेनर्स लगाए गए, क्यों रास्ते बंद किए गए? क्योंकि आज भी हमने यही देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप राहदारी ज़मानतें लेती हुई नज़र आई मुख्तलिफ केसेस में, और दूसरी जानिब ये भी देखा गया कि हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान ने 96 वारंट गिरफ्तारी पीटीआई के डिफरेंट लीडरशिप के लिए जारी किए हैं। एंड ये भी हम जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो कह दिया है कि हम भी इस्लामाबाद आ सकते हैं एहतजाज के लिए, हुकूमत के लिए इंतहाई परेशान कुन है। क्योंकि एक तरफ पीटीआई का एहतजाज, दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मैदान में आ गए, तो फिर मुश्किलात में इजाफा ही होगा, कमी तो होने वाली है नहीं। और हुकूमत जो लाहेअमल इख्तियार कर रही है, जो स्ट्रैटेजी अपना रही है, उसके हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह ही दिया है कि वो बिल्कुल गलत था। एक तरीके से हुकूमत ने अपना आइनी हक इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान के हर शहरी का आइनी हक सलब कर दिया, ख़त्म कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। सबके आइनी हक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, और यकीनन हम जानते हैं कि मौलाना साहब को जब भी किसी चीज़ पर मनाना हो तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इंतहाई कलीदी किरदार अदा करते हैं। 26वीं आइनी तरमीम में भी जिस तरीके से चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपना किरदार अदा किया, मुलाकातें की, एक्टिव रहे बार्स के साथ, मौलाना फजलुर रहमान के साथ, तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि ये मौलाना साहब को मना लिया जाएगा, या फिर जो उनका मुतालबा है कि मदारिस तरमीमी बिल जो है उस पर दस्तखत किए जाएँ। क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि उन्होंने, हुकूमत ने तो अपने सारी मर्ज़ी के बिल मनवा लिए हैं, जो हमारी मर्ज़ी का एक बिल था, तरमीम थी मदारिस बिल में, वो उस पर दस्तखत नहीं हुए हैं। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम ये भी खबर आज आ चुकी है, कौमी असम्बली का इजलास 10 दिसंबर को बुलाने के लिए वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी वज़ीर आज़म को भेज दी है। और ये भी हम जानते हैं कि पीका एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में तरमीम के लिए बिल पेश किया जाएगा इस इजलास के अंदर। फेक न्यूज़ के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ भी हमने बड़ा इसके ऊपर प्रोग्राम में आवाज़ उठाई थी कि हुकूमत एक्शन लेने जा रही है, 5 साल कैद, 10 लाख जुर्माना तक की सज़ा रखी जाएगी इस केस में। एट द सेम टाइम ये भी हम जानते हैं कि हमारे वज़ीर पेट्रोलियम ने आकर आज कौम को बताया कि पाकिस्तान के सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो खबर चल रही थी कि पाकिस्तान रूस से सस्ता तेल लेने वाला है, वो फेक न्यूज़ है। इमेजिन कीजिए एक ऐसे दौर में जब इंटरनेट सबके हाथ में है, कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन का प्रोसेस कितना ईजी और सिंपल हो चुका है, और अब उस दौर में फेक न्यूज़ इस कदर आम है कि हर कोई परेशान है कि किस तरह तस्दीक की जाए। बहुत सारी खबरों की तो तस्दीक होती भी नहीं है और लोग अपनी ज़बानी कलामी सुनी सुनाई बातें आगे पहुंचा देते हैं। तो आज वज़ीर पेट्रोलियम ने आके पूरे पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट्स को ये बताया कि जो खबरें उन्होंने शाया की थी सस्ते तेल के हवाले से, वो झूठी थी, सच्ची नहीं थी, और कोई सस्ता तेल आने वाला नहीं है। सस्ते तेल की ख्वाहिश पाकिस्तानियों के दिल में इसलिए भी जागी क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना मुसलसल कौम को ये बताते आ रहे हैं कि इन्फ्लेशन के नंबर्स रिकॉर्ड सतह पे आ गए हैं, बहुत कम हो गई है महंगाई की शरह, जिसके बाद अवाम के दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि काश तेल सस्ता हो जाए और बिजली सस्ती हो जाए, गैस सस्ता हो जाए।
اور کچھ نہیں، جو ہمارے روزانہ کی گروسریز ہوتی ہیں، اشیاء خورونوش ہوتی ہیں ہر گھر کی، ان کی قیمتوں میں کمی واقع ہو، لیکن اسٹل وی ہیو ٹو ویٹ فار اٹ. میرے ساتھ کمال پینل موجود ہے، وداؤٹ اینی فردر ڈیلے ان کا تعارف کروانا چاہوں گا. پاکستان تحریک انصاف کے لائر بھی ہیں چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ، سینئر قانون دان ہیں. ایڈوکیٹ حافظ احسان احمد صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے، بہت شکریہ آپ کا حافظ صاحب. اور عظمیٰ کاردار صاحبہ فرام PMLN has joined me. عظمیٰ صاحبہ grateful for your precious time. فیصل چودھری صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف آؤں، میں پہلا سوال آج حکومت سے کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. عظمیٰ صاحبہ، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے حکومتی حکمت عملی پر جو تنقید کی ہے، جس طریقے سے کاروبار بند تھا، پورا اسلام آباد بند تھا، راولپنڈی بند تھا، لاہور کے بہت سارے ایریاز بند تھے، موٹر ویز بند تھے، اسکول بند تھے، ٹرانسپورٹ بند تھا، 200 ارب کا ہمارے وزیر خزانہ کہتے ہیں روزانہ نقصان ہو رہا تھا. جج صاحب کہتے ہیں، جسٹس عامر فاروق صاحب، کہ وہ بھی عدالت نہیں پہنچ سکے. یہ کیا حکمت عملی اپنائی حکومت نے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو تنقید کی گئی ہے وہ درست ہے عظمیٰ کاردار صاحبہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جج صاحب بہت معزز ہیں ہمارے لیے، لیکن جج صاحب ذرا ہمیں کوئی لائحہ عمل بتا دیتے کہ اگر بیلاروس کا وفد یہاں پہ آیا ہوا تھا، جس میں 75 ہمارے باہر سے مہمان آئے تھے، اور وہ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یہاں پہ ان کو ہم نے 40 ان میں بزنس مین تھے جو بھی تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کا وفاق ہے وہ اس میں آپ کی تمام ڈپلومیٹک کمیونٹی بھی ہے، آپ کی سیٹ آف گورنمنٹ ہے، آپ کے سارے سپریم کورٹ ہیں، پارلیمنٹ ہے، پریزیڈنسی ہے. دفعہ 144 لگی ہوئی تھی یہاں پہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی پابندی لگائی تھی احتجاج پہ. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ عامر فاروق صاحب نے پہلے اپنے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو آرڈرز تھے یا انسٹرکشنز تھیں شاید ان کے ذہن سے نکل گئی، کیونکہ ہمیں تو یہی پتا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ کوئی احتجاج نہیں ہوگا ان دنوں میں اسلام آباد میں. دوسرے دیکھیں، آپ تھوڑا سا نا پی ٹی آئی کے آپ ٹریک ریکارڈ پہ ضرور نظر ڈالیں. 9 مئی سے پہلے یعنی کہ 2022 میں ان کی حکومت گئی تھی، اور 9 مئی تو ابھی اس کو سال تقریباً 1.25 سال ہوا ہے. تو اس جو درمیانی پیریڈ میں ان کو پوری اجازت تھی، یہ پورے جناب انہوں نے مارچ بھی کیے، انہوں نے احتجاج بھی کیے، ان کو کسی نے نہیں روکا، کسی نے ان پہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں لگائی، کیونکہ اس وقت وی تھاٹ کہ جی یہ ایک جمہوری مائنڈ سیٹ ہے اور ان کا واقعی ان کا حق بنتا ہے. لیکن جب 9 مئی ہوا، اس کے بعد پھر جو بھی ان لوگوں نے احتجاج کے نام پہ افراتفری، کیوس، انتشار جو ہر وقت پھیلانے کی کوشش کی، اور سب سے بڑی بات جہاں ان کی لیڈرشپ جو کہ لوگوں کو بھلا پھسلا کے لے تو آتے ہیں، اس کے بعد سب غائب ہو جاتے ہیں، وہ ذمہ داری اٹھاتے ہی نہیں کارکنوں کی. مقصد ہے کہ آپ دیکھیں کہ 9 مئی میں انہوں نے کہا کہ جان بوجھ کے یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. کیوں نہیں پولیس نے روکا لوگوں کو؟ کیوں نہیں فوج نے روکا لوگوں کو؟ اب یہ فرما رہے ہیں کیوں روکا پولیس نے، کیوں روکا؟ مطلب ہے کہ ان کا کہیں تو یہ کھڑے ہو جائیں، کچھ تو دیکھیں. اور پھر آپ نے آپ کے سامنے ویسے میڈم اس یہ طرح نہیں سے کہہ رہے ہیں انہوں پولیس نے نے، کیوں روکا، ہم یہ نے کہہ رہے تو ہیں نہیں گولی کہا کیوں تھا ان کو نا چلائی. 9 مئی کرنے کے لیے. اب جج صاحب اگر جج صاحب بتا دیں کہ ریاست پہ اگر جو مرضی حملہ کر دے اور ریاست جو ہے وہ چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائے، تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے، پھر تو کوئی مطلب ہے کہ محفوظ ہے ہی نہیں پاکستان میں. جو باقی سارے لوگ ہیں ان کی جان و مال کو کس نے محفوظ رکھنا ہے؟ تو اگر آئین ایک کو حق دیتا ہے احتجاج کا، تو ایسے نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے کے حق کو رونتے ہوئے اپنے حق کے لیے نکل پڑے ہیں، مسلح جتھے لے کے نکل پڑے ہیں، ساری ایک صوبے کی مشینری لے کے نکل پڑے ہیں، صوبے کی پولیس لے کے نکل پڑے ہیں، صوبے کی انتظامیہ لے کے نکل پڑے. اب جسٹس صاحب یہ کچھ بتا دیں، ان کے اگر دین میں کچھ بہتر لائحہ عمل ہے تو ضرور بتا دیں. ہمیں تو یہی پتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ منع کیا تھا احتجاج. اور پھر میڈم یہ نیریٹو بھی بلڈ کیا گیا کہ سارے پشتونوں کو ہی گرفتار کیا گیا، ایک تعصب بھی کریٹ کیا جا رہا ہے. کس کو گرفتار کیا گیا؟ کہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ سارے پشتون ہیں، کوئی ریڈی بان ہے، کوئی کچھ ہے. یہ نیریٹو بھی تو بلڈ ہو رہا ہے اس وقت کہ جو گرفتاریاں کی گئی ہیں، جو ATC میں پیشیاں آئی ہیں. میری اکثر یہ ہے کہ ان کے جو نیریٹو ہیں جھوٹ کا پلندہ ہوتے ہیں. یہ پروپیگنڈا پہ انہوں نے
غازہ کی سوشل میڈیا پہ تصویریں لگائیں، انہوں نے اس کی لگائیں، لبنان کی لگائیں، انہوں نے ہمارے رانا ارشد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے حلقے میں ایک کسی کی ڈیتھ ہوئی تھی 2-3 ہفتے پہلے، اس کی تصویر لگا دی کہ یہ دیکھو جی یہ لاشوں کی ہے۔ بھئی آپ کے اپنے صوبے میں جہاں سے جنازے ایکچولی اٹھے پارا چنار میں 100 سے زیادہ، وہاں تو آپ کسی کی داد رسی کے لیے گئے نہیں، وہاں تو آپ نے کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہ، کوئی ان کو جو کروڑ آپ یہاں بانٹتے پھر رہے ہیں، جو کہ آپ لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں اور لاشوں کی سیاست آپ کرنے کی پوری کوشش رائٹ کر رہے میڈم، ہیں، رائٹ میڈم، اپنے تو صوبے میں دیکھ لینا کہ کدھر پڑی ہیں وہ جو واقعی ہیں، ان کو تو جا کے سنبھالیں، بالکل ان کو ٹھیک، کیوں لاوارث چھوڑ بالکل دیا ٹھیک میڈم، ساروں کو؟ بالکل ٹھیک. الاؤ می میں چودھری صاحب کو بھی ڈسکشن میں شامل کروں. فیصل صاحب سوری ٹو کیپ یو ویٹنگ، بٹ یقیناً آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ریمارکس تمام تر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی پسند آئے ہوں گے، ان کے ورکرز کو بھی پسند آئیں گے. انہوں نے یہ تو کہا کہ پی ٹی آئی نے بھی صحیح نہیں کیا لیکن حکومت نے بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر حکومت اس طرح لاک ڈاؤن نہیں کرتی تو پرامن احتجاج ہوتا، اور حکومت کے اس لاہ عمل سے، اس طریقہ کار سے پی ٹی آئی کے احتجاج کو مزید طاقت ملی، مزید تقویت ملی؟ فیصل چودھری صاحب. دیکھیے تعالیٰ سوال صرف ایک ہے، گولی بروٹ فورس کیوں استعمال کی گئی، ایسکلیٹ جو ہے ڈسپرپورشنٹ بروٹل فورس کیوں یوز کی گئی نہتے پرامن شہریوں کے اوپر، یہ معاملہ کیوں کیا گیا؟ اس سے پہلے ان کو انگیج کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کے اوپر واٹر کیرنز یا جو میئرز ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں لیے گئے؟ اور سیدھا جہاں پہ بروٹل فورس کا اینڈ ہوتا ہے وہیں سے آغاز کیا گیا اور فائر مار کے لوگوں کی شہادت ہوئی. اب یہ باقی معاملات جو ہے یہ ثانوی، اب پرائمرلی اس بات اس پہ ہونی چاہیے کہ یہ جو بلٹ فائر نہیں ہوا، یہ جو ڈیفنس ہے حکومت کا، یہ کافی کمزور ڈیفنس ہے، کیونکہ اس کو انڈیپینڈنٹ ذرائع جو ہیں وہ نگیٹ کرتے ہیں. وہ حامد میر صاحب ہوں، زاہد گشکوری صاحب ہوں، متی اللہ جان صاحب ہوں، ثاقب بشیر صاحب ہوں، موقع پہ موجود پناہ جو دوسرے جرنلسٹ ہیں وہ ہوں، انٹرنیشنل جرائد ہوں، بی بی سی، گارڈین، ٹی ایف ٹی، یہ ساری جو الجزیرہ، یہ جو سارے چینلز ہیں، سارے میڈیا ہے، سارے جو میگزینز ہیں یا اخبارات ہیں، یہ بڑے کریڈیبل سورسز ہیں. تو اس بات کا تعین کرنا وہ ڈیفینیٹلی ہے، جو ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہے وہ ہیں، جو آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے وہ ہیں. سر اور وہ ہمارے پھر وہ نائب جو وزیر اس اعظم کو اور کور اپ وزیر کرنے میں، خارجہ فیصل صاحب چودھری صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا. آج انہوں نے بڑے ڈپلومیٹس اور ایمبیسڈر سے ملاقات کی تو کہتے ہیں بڑے صبر کا مظاہرہ کیا، احتجاج کے لیے مقام موجود تھا، لیکن پی ٹی آئی تو پرامن احتجاج کرتی نہیں ہے. اور یہ نیریٹو یہی دکھایا جا رہا ہے دنیا کو کہ حکومت نے جگہ دی تھی احتجاج کے لیے لیکن پی ٹی آئی نہیں کرنا چاہتی تھی. نہیں، یہ نیریٹو یہ نہیں ہے، یہ وہ پریشر ہے جس کی وجہ سے آج یہ پھر پورے ٹی ویوں پہ بھی چلائے گی بریفنگ. یہ وہ پریشر ہے جو ماؤنٹ ہو رہا ہے، جو انٹرنیشنلی ان سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں. اور یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ڈپلومیٹس کو ایک ون سائیڈڈ بریفنگ دی جائے گی اور وہ مان لیا جائے گا؟ یہ جو ان کی ٹیمز آ رہی ہیں یا لوگوں نے جو وٹنس کیا ہے، کیا وہ یہاں پہ بین الاقوامی دنیا کی جو ہے وہ نظریں نہیں ہیں؟ کیا یہ سارا معاملہ جو ہے ان سے چھپ سکتا ہے؟ یہ وہ پریشر کی وجہ سے آج جو سارا میٹنگ ہوئی ہے، ساگ ڈار صاحب کو آ کے بریف کرنا پڑا. میں نے وہ بریفنگ نہیں دیکھی ہے، بٹ آئی ایم شیور کہ وہ اتنی جو ہے وہ لیول کی نہیں ہوگی. ہمیشہ جو ہے وہ ایک جلد بازی میں یہ کام کرتی ہے حکومت. انفیکٹ یہ حکومت کی بنیاد نہیں ہے طلع، اسی جی وجہ سے یہ انسٹیڈ آف انگیجنگ پولیٹیکلی یہ بروٹل فورس کا استعمال کرتے ہیں. بروٹ فورس 26واں امینڈمنٹ میں بھی یوز کی گئی، اور ان کے اتحادی جو ہیں رائٹ وہ چودھری صاحب. ہمیشہ سے جیسے کا استعمال اور یہ کہتے ہیں. باقی اسلام آباد ہائی کورٹ کا پہلے تو یہ جو آج ریمارکس آئے ہیں وہ ریمارکس کو میں تو حوصلہ افزا آبویسلی سمجھتا ہی ہوں، لیکن میری تو اس میں رائے یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ پٹیشن انٹرٹین نہیں کرنی چاہیے تھی. ہائی کورٹ جو ہے ہمیشہ احتجاج کی اجازت دیتی ہیں، احتجاج کو اس طرح سے. اور پھر آج ہائی کورٹ کو یہ بھی سمجھ میں لگی کہ حکومت نے ان کا آرڈر جو ہے ان کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی ہے.
اور ان کا جو آرڈر ایسا ہی ہے علامی چودھری صاحب، میں حافظ صاحب کو بھی رائٹ چودھری صاحب، اب حافظ صاحب کی طرف بھی جانتا ہوں، بریک بھی قریب آ رہی ہے. حافظ صاحب، آپ کی نظر میں جو آج جسٹس عامر فاروق صاحب کے ریمارکس تھے حکومت کے حوالے سے، وہ درست تھے، صحیح کہا انہوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلا پاکستان کے اندر جتنی بھی ہماری عدالتیں ہیں، ان کے اندر جو اصل ایک پرابلم ہے وہ ان کی آبزرویشنز ہے. وہ چاہے آپ کی سپریم کورٹ رہی ہو یا آپ کی ہائی کورٹس ہوں، ہماری عدالتوں کو چاہیے کہ جو لوگ آرگومنٹس ہیں ان آرگومنٹس کو سنیں اور اس کے بعد ایک فیصلہ کریں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں ہمارے آنریبل ججز ریمارکس کچھ دیتے ہیں، لکھواتے کچھ ہیں؟ نہیں، یہ فیکٹ ہے نا. لکھواتے کیا ہیں؟ وہ لکھواتے ہی نہیں ہیں جو ریمارکس ہیں. مطلب آج جتنی چیزیں چیف جسٹس صاحب نے بولی ہوں گی، اگر کل وہ آرڈر آپ کے سامنے آئے گا تو اس کے اندر جو ہے میرا خیال ہے کہ 75% یہ چیزیں ہوں گی نہیں اس معاملے کے اندر کہ جس طرح یہ سارا کچھ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہی ہوں کہ جو ججز کا ایک ڈیزگنیشن ہے یا ایک جو پورٹ فولیو بڑا رسپانسیبل اس چیز کے اندر. لیکن کیونکہ ہمارے ملک کے اندر ایک میڈیا ٹرینڈ ہے، ہم رپورٹنگ کے لیے جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی آج کوئی ایسا چینل نہیں ہوگا جو وہاں پہ موجود نہیں ہوگا، اور وہاں کے اوپر کراس کنورسیشن بعض دفعہ ہوتی ہے اس چیز کے اندر کہ ججز پوچھتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن ان کی جو آبزرویشن ہوتی ہیں اس کیس کے کانٹیکسٹ کے اندر ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب وہ کوئی چیز بول رہے ہوتے ہیں، وہ میڈیا ٹکر چلتا ہے، پھر وہ ان کو بعض دفعہ کئیوں کو اچھا لگتا ہے، تو اس کے اندر وہ چیزیں جو آگے بڑھتی ہیں، اور اسی کا ریزلٹس یہ نکلا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی کانٹروورسی کا جو ہے وہ انوالو رہی ہے، اور اسی کے اندر لائکنگ اور ڈس لائکنگ آئی ہے. دیکھیں نا کہ آج جو چیف جسٹس صاحب ہیں جس کو فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے ریمارکس بڑے حوصلہ افزا ہے، لیکن انہی چیف جسٹس کو آج بھی نہیں یہ مانتے سارے پی ٹی آئی والے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کیس جائے وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو نہیں سنانا اس چیز کے اندر. حالانکہ انہی چیف جسٹس صاحب نے آج تک ان کے خلاف کوئی فیصلہ ہی نہیں دیا کہ جتنی چیزیں ان کے پاس آئی ہیں نیچے سے یا انہوں نے سسپینڈ کی ہیں یا انہوں نے اس کے اندر ان کو ریلیف گرانٹ کیا ہے یا چیزوں کو ریمانڈ کر دیا اس چیز کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج والا بھی جو معاملہ ہے یا اس طرح کی نمبر 1 یہ ہے کہ عدالت کا اس طرح کے ایڈمنسٹریٹو میٹرز کے اندر کوئی ڈومین نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو ریگولیٹ کرے اس چیز کے. دیکھیں نا کہ اب آپ کے سامنے 2 چیزیں آئی ہیں. گورنمنٹ اس کو کہہ رہی ہے کہ ہائی کورٹ کو آرڈر ہے، اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہائی کورٹ کے کندھے پہ رکھ کے بندوق جو وہ چلائی جا رہی ہے. اب یہ ہے کہ اگر آپ کی پولیٹیکل ٹالرنس ہو، آپ پولیٹیکل ڈائیلاگ کے پروسیس کے اندر ہو، آپ مانے یا نہ مانے، اس اسلام آباد کے اندر ایک لیجسلیشن ہوئی ہے، اس کے اندر آپ نے اسپیسیفک ایریاز کو آپ نے ریڈ زون کیا ہوا ہے یا آپ نے پروہیبٹڈ کیا ہوا ہے، اور آپ نے مخصوص ایریاز جو ہیں چاہے دور ہے آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے، تو آپ کو اس لا کو فالو کرنا چاہیے. اگر کل کو آپ کی گورنمنٹ آ جائے تو آپ اس لا کو چینج کر دیں، اس کی بیسس ہے وہ چاہے پارلیمنٹ کے سامنے رکھ دیں، لیکن لا کو ہم مانتے نہیں ہیں، لا کی ہم ریسپیکٹ نہیں کرتے، پولیٹیکل نیریٹو لے کے آتے ہیں اس آپ کی انڈیپینڈنس آف ڈیموکریسی کے نام کے اوپر یا فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر. یہ احتجاج، بھئی احتجاج اگر ہونا چاہیے تو سبجیکٹ لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ہے نا. اگر آپ ایک طرف گورنمنٹ کو یہ کہیں کہ انہوں نے ریٹیلیٹ کیا ہے تو کیا جس ٹون اور ٹینر کے اندر یہ سارے انوائرمنٹ کے اندر یہ پروسیشن چل رہے ہیں، کیا یہ کسی ملک کے اندر ایکسیپٹیبل ہیں؟ رائٹ حافظ صاحب، مجھے ایک بریک لینے دیجیے. حافظ صاحب، بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے آپ کی اجازت سے ایک بریک سے واپس آئیں گے، ڈسکشن آگے بڑھائیں گے، پوچھیں گے مولانا کو منانا ہوگا کتنا مشکل حکومت کے لیے، اینڈ آف کورس فیک نیوز آفٹر دس بریک. وزارت پارلیمانی امور نے سمری وزیر اعظم کو بھجوا دی ہے کہ 10 دسمبر کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے. اس اجلاس کے اندر پیکا ایکٹ میں ترمیم کی جائے گی. پیکا ایکٹ میں ترمیم کے بعد فیک نیوز پھیلانے والے کو 5 سال قید اور 10 لاکھ جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا. فیک نیوز جو کہ اس قوم کا ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آج بھی ہمارے وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک صاحب نے آگے پوری قوم کو بتایا کہ گزشتہ 24-48 گھنٹوں سے جو خبر ہر بڑے میڈیا پلیٹ فارم پر گردش کر رہی ہے کہ پاکستان نے روس سے سستے تیل کا معاہدہ کر لیا ہے، سستا تیل پہنچنے والا ہے، پیٹرول کی قیمت کم ہو جائے گی، بجلی سستی ہو جائے گی، یہ سب جھوٹی خبریں ہیں اور فیک نیوز ہے. یقیناً اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جب فیک نیوز اتنی زیادہ ایزیلی پھیل جاتی ہے، کوئی اسے کنٹرول نہیں کر پاتا، جو ادارے ہیں اسے وہ روک نہیں پاتے ہیں، ایسے میں کیا نون لیگی حکومت کی حکمت عملی یہاں بھی ناکام نظر آ رہی ہے؟ عثمہ کاردار صاحبہ، I'll start with you again. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آج کے دور میں فیک نیوز کو کنٹرول کرنا پی ایم ایل این کے لیے، ان کی حکومت کے لیے امپاسبل ہو گیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ٹویٹر بھی بند کر لیا، انٹرنیٹ لیا، سب کچھ بند کر کے ٹرائی کر لیا،
قانون بھی اب آنے والا ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو, کیا آپ اس ٹارگٹ کو اچیو کر پائیں گے, فیک نیوز کو کنٹرول کر پائیں گے میڈم؟ طلحہ آپ نے ایک بڑا برننگ ایشو ہے اس کے متعلق سوال پوچھا ہے. آپ کو میں ذرا کوٹ کروں گی ورلڈ اکنامک فورم کا جو لاسٹ ان کے جو کانفرنس ہوئی ہے, اس میں انہوں نے جو آبزرویشن اور جو ان کی لسٹ جو انہوں نے سارے ایشوز ڈسکس کیے ہیں, اس میں ٹاپ پہ جو نمبر 1 پہ سب سے ڈینجرس اس وقت ایشو جو یہ دنیا فیس کر رہی ہے وہ ڈس انفارمیشن کا ہے, اور نمبر 3 پہ پولرائزیشن ہے. تو سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف پاکستان میں ایشو نہیں ہے, یہ صرف پاکستان یہ پرابلم فیس نہیں کر رہا ہے, یہ پوری دنیا میں اس وقت فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن جو ہے وہ, اور خاص طور پہ یہ جو سوشل میڈیا اور اے آئی کو غلط طریقے سے استعمال کر کے یہ بہت ایک سنگین ایشو بنتا چلا جا رہا ہے. اور بہت سارے ممالک میں اس اب جو ہے دے آر ہیڈنگ ٹورڈ سم کائنڈ آف لیجسلیشن کہ یہ تھوڑا سا کنٹرول ہو, کیونکہ ہوگا تو جو فائدے ہیں آپ کو پتہ ہے جو ہماری ایک بہت ساری ای کامرس, آن لائن ڈیجیٹلائزیشن, لوگ گھر بیٹھے ہزاروں ڈالر کماتے ہیں, وہ بھی اس سے جو ہے ڈیمیج ہوگی اور اس سے نقصان پہنچے گا. تو ہمیں ایک بیلنس رکھنا پڑے گا تاکہ جو مثبت اور پازیٹیو اس کے یوزز ہیں انٹرنیٹ کے وہ ڈسٹرپٹ نہ ہوں, کیونکہ یہ جو ایک نیگیٹیوزم ہے یہ ہر کوئی تو نیگیٹو نہیں کرتا, لیکن جو کرتے ہیں وہ شدید جو ہے وہ جرم کا بھی ارتکاب کرتے ہیں اور نقصان بھی بہت پہنچاتے ہیں. میں تھوڑا سا یہ فیصل صاحب نے جو بات کی تھی نا, یہ انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے, بہت جریدے لکھ رہے ہیں, میں نے تو خود گارڈین پڑھا ہے اور وہ کہتے ہیں جی 7 لوگوں کا انہوں نے بتایا ہے, لیکن ہم ویریفائی کہیں سے نہیں کر سکتے, تو اس لیے ہم اس کو بالکل جو ہے کوئی مصدقہ بی بی سی نے اگر اس طرح کی باتیں کی ہیں تو وہ بھی اب جو ہے ریورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اس کو بھی گورنمنٹ سو کرے گی, کیونکہ بغیر آپ ایویڈنس کے, بغیر ثبوت کے آپ کس طرح سے الزامات کی آپ بارش کر سکتے ہیں. تو یہ ایکچولی ان کے جو باہر بیٹھے جو لوگ ہیں نا, جس طرح شہباز گل صاحب ہو گئے یا ان کے پیرزادہ ہو گئے اور اس ٹائپ کے جو باہر کی بورڈ ان کے واریئرز بیٹھے ہیں, وہ ہر طریقے سے فیک انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں تاکہ باہر یہ امپریشن جائے کہ پتہ نہیں کیا کیا ہے ریاست نے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اٹک میں یہ لوگ عام مسلح کرائے کے لوگ لے کے آئے, جن کے کئیوں کے تو شناختی کارڈ بھی نہیں ہے. اور سب سے پہلے جو لاش گری وہ اٹک میں ہمارے جو کانسٹیبل جو تھے ان کو شہید کیا گیا, اور آپ ذرا سنیں وہاں پہ جو انگیج کرنے کی جو کوشش کی گئی, اس وقت 270 ہمارے جو اہلکار ہیں سیکیورٹی کے وہ زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں, سی ایم ایچ میں, پمز میں, پولی کلینک میں, کہاں کہاں نہیں. آپ کہیں جا کے ان کو جا کے چیک کر لیں. میڈم آپ نے ابھی کہا, میڈم سوری آئی ایم سو سوری ٹو اٹ, آپ نے ابھی کہا سب سے پہلی جو لاش گری, تو آپ کی نظر میں کتنی لاشیں گری؟ As far as I'm concerned, میں نے 4 وہ جو رینجرز ہیں ان کے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے, 2 وہ جو ہمارے پولیس اہلکار ہیں ان کے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے. اگر ان میں اتنا دم خم تھا تو ان کے لیڈر کیوں دم دبا کے بھاگے؟ ان کو چاہیے تھا اپنے کارکنوں کے ساتھ کھڑے ہوتے. اگر کوئی لاش ان کو نظر آ رہی تھی یا کوئی زخمی ان کو نظر آ رہا تھا, ان کو وہاں پہ بچاتے ہیں, ان کی مدد کرتے. یہ تو نہیں کہ آپ خود بھاگ جائیں اور کارکنوں, تو ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, they don't have any proof, کیونکہ کوئی لاشیں گرے نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کل وہ بتایا کہ میں نے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی آپ نے جو ہے جو عوام کے سامنے کوئی آپ نے نہیں ان کو روکنا, انگیج کرنا ہے. اور ان لوگوں نے ڈنڈے, کیلو والے ڈنڈے سے ان کی ہڈیاں توڑی, بازوؤں کے, ٹانگوں کے, ان کے جو سر پھاڑے, ان کی آنکھیں پھوڑی, ان کے ویپنز چھینے, ان کے یونیفارمز کو تار تار کیا. آپ امریکہ میں یا یورپ میں کھڑے ہو کے یہ کر کے دکھائیں. رائٹ میڈم, پھر میں آپ کو پوچھوں گی. رائٹ میڈم. فیصل صاحب, یقیناً اس احتجاج کے حوالے سے جو آپریشن کیا گیا اس کے بعد سے فیک نیوز کا کہا گیا کہ بازار گرم ہو گیا ہے. حکومت ہمیشہ سے لوگوں کو ڈرا کر اپنی بات منوانے کی کوشش کرتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا تھا تاجر 2 اسکیم آئی تھی,
کہ اگر تاجر برادری نے ٹیکس نہیں دیا تو ان کے خلاف یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، کسی نے ٹیکس نہیں دیا۔ اب بھی یہی کہا گیا کہ جب فیک نیوز چلائے گا اس کو سزائیں ہوں گی، جرمانے ہوں گے، ترمیم کی جا رہی ہے، اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ اور جس طرح ابھی میڈم نے بھی کہا کہ ڈنڈوں پہ کیل لگا کر پی ٹی آئی والوں نے جوانوں کی ہڈیاں توڑی ہیں، تو میرے خیال سے بہت ضروری ہے آج کے دور میں صحیح سچ اور جھوٹ کو پہچاننا، کیونکہ اب فیک نیوز تو اتنی عام ہے۔ اس طرح آج وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ فیک نیوز چل رہی ہے ہر کسی کے چینل کے اوپر، ہر پلیٹ فارم کے اوپر، سستا تیل آئے گا لیکن کچھ نہیں آنے والا۔ آپ کیسے رسپونڈ کریں گے سر اس پوری سچویشن پہ فیصل صاحب؟ اگر فیک نیوز کا کوئی قانون بنتا ہے، یا جس طرح سے فیک نیوز کے قانون تو آلریڈی بھی موجود ہیں، ٹاٹ لاز ہوتے ہیں پوری دنیا میں، ہمارے یہاں پہ جو ایک آپ سمجھیں کہ توہین عزت کے جو معاملات ہیں ان کو کرمنلائز کیا جا رہا ہے، دنیا میں تو اس طرح سے نہیں ہوتا۔ تو اس میں سب سے پہلے تو میرے خیال میں وکٹمز ہوں گے انفارمیشن منسٹر پاکستان کے موجودہ، اور پروونشل انفارمیشن منسٹر جو ہیں اس میں وہ سندھ والے بھی، اور یہ جو روز صبح جھوٹ گورنمنٹ بولنا شروع کر دیتی ہے آخر تک، تو وہ ظاہر ہے اگر فیک نیوز چھپی ہے سستے پیٹرول کے تو کس نے چلوائی ہے؟ تو ذرائع وزارت پیٹرولیم میں چلاتے ہوں گے نا، اور کہاں سے پتہ لگنا ہے؟ تو اگر اس کا تو یہ ایک سیدھا آپ لوگوں کو، صحافیوں کو جو باقی نہیں باز آ رہے اتنے چیکنگ کے باوجود، ان کو تو میسج دینا ہے کہ آپ منہ بند کریں۔ لیکن یہ اس طرح کے معاملات اگر ہوں گے تو یہ پھر جو قوانین ہیں یہ حکومتی شخصیات پہ بھی استعمال ہو جائیں گے، کیونکہ قانون جو ہے وہ اگر بن جاتا ہے تو پھر ہر جو اس کا شکار ہوگا، یہ جو روزانہ ادھر میری بہن عظمہ بخاری کرتی ہیں یا جس طرح کی باتیں یہ نون لیگ والے کرتے رہتے ہیں جس کا کوئی سر پیر بھی نہیں ہوتا، تو پھر یہ بھی اس کے زمرے میں آ جائیں گے۔ تو جب آتا ہے قانون تو پھر اس میں دیکھیں گے کہ کیا معاملہ ہے، کس طرح سے معاملہ ہے۔ رائٹ سر، حافظ رائٹ سر، الاؤ می میاں صاحب یا کمپلیٹ کر لیں۔ آصف صاحب کی تقریریں ہیں وہ بھی پھر یا تو فیک نیوز میں آئیں گی، تو یا پھر وہ بھی روکتی جائیں گی اداروں کے خلاف اور اس وقت کی شخصیات کے خلاف۔ رائٹ سر، حافظ احسان احمد صاحب، حکومت کا جو بیانیہ ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی فیک نیوز میں پھیلانے میں نمبر 1 ہے، اور پی ٹی آئی کا یہ بیانیہ ہے کہ حکومت فیک نیوز پھیلانے میں نمبر 1 ہے، اور حکومت آپ کا آئین لے کر آ رہی ہے، قانون سازی مزید سخت کر رہی ہے، سزائے جرمانے کی بات کر رہی ہے، لیکن پاکستان میں فیک نیوز کا بازار اس قدر گرم ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسے کنٹرول کرنے میں حکومت کچھ کر پائے گی؟ حافظ صاحب، طلع ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے جب سے ڈیجیٹل میڈیا آیا ہے اس سے پہلے ایک کانسیپٹ تھا جو آپ کا ٹاٹ کا ایک کانسیپٹ تھا یا آپ کا ایک ڈیفیمیشن کا کانسیپٹ تھا، اور دنیا بھر کے جو ایڈوانس کنٹریز سے اس کو ایز اے سول افینس کے طور پہ لیا جاتا تھا، لیکن ان ملکوں کے لاز ایسے تھے، ریگولیشن ایسے تھیں، عدالتیں ایسی تھیں کہ وہ چیزوں کو ڈیلیور کرتی تھی، اور سول لائبلٹی کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو اتنے ہیوی فائنز کیے جاتے تھے کہ لوگ توبہ کر لیتے تھے کہ ہم نے اس ملک کے اندر یا جس علاقے کے اندر رہ رہے ہیں ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، نہ لائبل کرنا ہے نہ سلینڈر کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ جب سے یہ ڈیجیٹل میڈیا آیا ہے تو اس میڈیا کے اندر پاکستان نے بھی ایک لا بنایا، پر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو 2016 کا ٹیکا لا بنایا اس کے اندر فیک نیوز کو ڈیفائن ہی نہیں کیا گیا، اور نہ اس کے کانسیکوینس۔ اب فیک نیوز ہے کیا ہے؟ فیک نیوز یہ ہے کہ میں انٹینشنلی چیزوں کو مس ریپرزینٹ کروں، اور میرا آبجیکٹو اس کے اندر یا انسائٹمنٹ ہو یا فالس فیکٹ اس کے اندر ہو، اور الٹیمیٹلی میں جو ایک پبلک اوپینین ہے اپنی مرضی کے مطابق اسے چلانا چاہوں، یہ فیک نیوز ہے۔ اور اس کے آپ نے ریسنٹلی کانسیکوینسز دیکھے کہ کووڈ کے اندر کس طرح فیک نیوزز آئیں، ابھی برطانیہ کے اندر جو رائٹس آئے تھے اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ کس طرح جو ہے وہ لاہور کے ایک 26 کے آپریشن پہ آ جائیں سر، 26 کے آپریشن پہ آ جائیں۔ اس وقت ایک فیک نیوز چلائی گئی کہ ان کی وائف اس میٹنگ کے ساتھ تھی۔ اب یہ ہے کہ فیک نیوز دنیا کے ہر ملک نے اپنے ڈیجیٹل لا کے اندر کیا ہے۔ اس کے اندر اگر امریکہ جیسا ملک آپ دیکھ لیں تو وہاں کے اوپر 20 سال کی پنشمنٹ ہے اگر آپ انسائٹمنٹ کرتے ہیں یا سیڈیشن کرتے ہیں تھرو فالس نیوز، اور اگر آپ فالس ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو آپ پروجیکٹ کرتے ہیں تو پیٹریٹ ایکٹ کے اندر اس کی سزا جو ہے وہ لائف امپریزنمنٹ ہے۔ سر دبئی میں تو اگر آپ کسی کو سڑک پہ گالی بھی دے دیں گے نا سر تو اس کے اوپر بھی جرمانہ اور سزا ہوگا۔ مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے، لیکن آپ نے میری طرف میرے خیال سے صحیح نشاندہی کی ہے، نظام عدل کی ناکام سزائیں نہیں ہوں گی، وہاں لوگ تو فیک نیوز کا کاروبار گرم رکھیں گے۔ بریک لیجئے، ڈسکشن آگے بڑھائیں گے۔
کچھ دنوں قبل فیصل چودھری صاحب میرے ساتھ آج بھی ہیں. فیصل چودھری صاحب نے میرے ہی شو میں یہ کہا تھا احتجاج سے پہلے کہ 24 تاریخ کا پی ٹی آئی کا احتجاج عمران خان خود لیڈ کریں گے, لیکن وہ فیک نیوز ثابت ہوا ہے. آج حالات یہ ہیں کہ پی ٹی آئی والے اپنی راداری ضمانتیں کرا رہے ہیں اور حکومت نے آج 96 وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے, اور نئے مقدمات بھی روزانہ درج کیے جا رہے ہیں. فیصل چودھری صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیڈر جلدی باہر آئیں گے جیل سے؟ پچھلی بار والی آپ کی بات تو فیک نیوز ثابت ہوئی سر. نہیں, عمران خان نے بشرا بی بی کے ذریعے یہ کیا ہے اور ان کی ہدایت پہ جو بشرا بی بی آئی تھی یہ انہوں نے کلیریفائی کیا ہے, تو میں اپنی بات جو ہے اس میں بالکل قائم ہوں. انہوں نے ہی احتجاج لیڈ کیا ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. عمران خان صاحب کے اوپر طلحہ کوئی قانونی کیس نہیں ہے. ہم کچھ 200 کیسز کو ڈیل کر چکے ہیں, تو 100 اور نیا کیس بنا دیا گیا ہے. تو یہ ایک تو آن گوئنگ جو ہے آپریشن ہے جو یہ حکومت کرتی ہے, فیک کیسز بناتے رہتے ہیں, فیک چیزیں بناتے رہتے ہیں. اور ہر جو رینجرز کا ایکسیڈنٹ میں جس میں اعزاز سید کی سٹوری بھی ہے, وہ جو گاڑی میں ہو گیا, کبھی ایکسیڈنٹ کے کیس میں بھی 109 ہوتی ہے. وہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہ 109 کا پرچہ کیا گیا تھا. وزیر اعظم عمران خان کے اوپر مرڈر کیس میں جو ہے وہ پرچہ درج کر دیا گیا. ساری دنیا نے, یعنی آپ مجھ سے اگری کر رہے ہیں کہ 2032 تک عمران خان جیل سے باہر نہیں آئے گا؟ 2032 تک عمران خان جیل سے باہر نہیں آئے گا؟ آپ اگری کر رہے ہیں مجھ سے 2032 تک وہ جیل سے باہر نہیں آئیں گے؟ میں نے یہ بات بھی نہیں کی. اور میں کہہ رہا ہوں میں نے کیا سر, میرا یہ نظریہ ہے. Will you agree with that? This is what I'm asking, sir. نہیں sir, I do not agree with that, and I think it's wishful thinking. Imran Khan Sahab will be out from jail sooner than later. Right, sir. عظمیٰ صاحبہ, آپ کی نظر میں عمران خان صاحب کب جیل سے نکلیں گے, اور کیا آپ مولانا صاحب کو منانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اگر انہوں نے بھی احتجاج کا فیصلہ کر لیا تو حکومت مشکل میں ہوگی میڈم. طلحہ وہ اس وقت اپنے کیسز بھگت رہے ہیں, اور میرے خیال میں اگر 9 مئی کے جو فنکار تھے اگر ان کو کچھ سزائیں ہو جاتی تو یہ 24 کو یہ نہ ہوتا, اور یہ جو بار بار وفاق پہ حملہ ہوتا ہے نا, شاید اس سے ہم لوگ بچ جاتے. تو بانی صاحب جو ہیں ان کے پاس تو ایک فوج ظفر موج ہے وکیلوں کی, آپ کے پروگرام میں بھی وہ اکثر آتے ہیں. تو بانی صاحب کو چھڑوا لیں, ان کو پروف کریں کہ جی وہ بالکل بے قصور ہیں اور باہر آ جائیں. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, عدالتوں کے کیس ہیں. انہوں نے تو آپ کو پتہ ہے رانا ثناء اللہ پہ جو کیس ڈالا تھا, منشیات کا ڈالا تھا, جس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہوتی ہے. تو آپ لوگوں نے میڈم متی اللہ جان پہ 1 پاؤ آئس کا کیس ڈالا میڈم, وہ بھی کوئی ظلم سے کم نہیں تھا. دیکھیں وہ مجھے وہ بات جو متی اللہ جان نے جس قسم کی فیک رپورٹنگ کی تھی وہ اتنی ڈیٹریمنٹل تھی, اور اتنی وہ میں کہتی ہوں کہ جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے. اگر اپنے آپ کو وہ ایک صحافی کہتے ہیں تو کم از کم میڈم فیک نیوز کا کیس بناتے, میڈم فیک نیوز کا کیس بناتے نا, آپ نے آئس کا کیس کیوں بنا دیا کہ ایک گاڑی مار دی؟ رانا ثناء اللہ نے بولا کہ جھوٹی ایف آئی آر. ابھی ہم لیجسلیشن جب کریں گے تو انشاءاللہ فیک نیوز کا بھی کیس بن جائے گا. بس اس میں آئس نہ رکھیے گا, بس فیک نیوز کا کیس رکھیے گا, میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا. حافظ احسان صاحب, آپ کو لگتا ہے عمران خان باہر آئیں گے؟ کب آئیں گے, کیسے آئیں گے؟ اچھا دیکھیں طلحہ, ایک تو کوئکلی میں یہ کہوں گا کہ آگے فیک نیوز پہ بات کر رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ 24 نومبر کو ایک شخص کو کنٹینر سے اوپر دھکا دیا گیا تھا اور نیچے گیا تھا, جو نہیں دینا چاہیے تھا. وہ کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کو سوٹ نہیں کرتا, لیکن نیریٹو یہ بنایا گیا کہ وہ شخص جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے. آج وہی شخص جو ہے چیف منسٹر کے ساتھ اس وقت چیف منسٹر ہاؤس کے اندر جو ہے ان کی انٹرٹینمنٹ کی جا رہی ہے. تو یہ وہ فیک نیوز کے جس کے اندر آپ پورے معاشرے کے اندر ایک سینسیشنل چیزیں کر کے اگینسٹ دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا گورنمنٹ نیریٹو کریٹ کرتے ہیں کہ جس سے آپ الٹیریور آبجیکٹو لیتے ہیں. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جن کیسز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, کہ جب آپ ایک ایسے نیریٹو کے ساتھ چلیں گے کہ جو نیریٹو جو ہے وہ آپ کا انسٹیٹیوشن کے خلاف ہوگا یا پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ہوگا یا پولیٹیکل ڈائیلاگ کے اندر نہیں رہیں گے, اور آپ اس ساری جو چیزیں جو پارلیمنٹ کے اندر یا ڈائیلاگ کے ٹیبل پہ حل نہیں ہوتی, ان کو جب آپ سڑکوں پہ کریں گے اور اس کے اندر ڈیفینیٹلی آپ یہ کہتے ہیں فارمر پرائم منسٹر کہ آپ کو احتجاج کرنا چاہیے, تو پھر اس کا ایک لیگل کانسیکوینس ہوگا.
اور وہ لیگل کانسیکوینسز جو ہے وہ آپ کو ان کیسز کی صورت میں ہوتا ہے، چاہے آپ اسے اچھا سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ جس دن فارمر پرائم منسٹر نے یہ سوچ لیا یا طے کر لیا کہ میں پاکستان کی اس پولیٹیکل پروسیس کے اندر اپنی حیثیت اور اگلے کی حیثیت کو ایگزسٹنس کو مان کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، انسٹیٹیوشنز کی رسپیکٹ کرنا چاہتا ہوں، ڈائیلاگ کے اندر آنا چاہتا ہوں، پارلیمنٹ کے فلور پہ چیزوں کو ریزالو کرنا چاہتا ہوں یا عدالت کے اندر ریزالو کرنا چاہتا ہوں، خیال یہ ہے کہ وہ خود ہی باہر آ جائیں گے اور چیزیں آگے جو ہیں وہ موو فارورڈ۔ تھینک یو حافظ احسان احمد صاحب، عظمیٰ کاردار صاحبہ، فیصل چودھری صاحب، ریلی انڈیٹڈ obliged فار یور پریشیس ٹائم۔ پروگرام میں یہی کہوں گا کہ نظام عدل اگر بہتر ہو جائے تو ہمارے معاشرے سے بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس فیک نیوز کا خاتمہ بھی اس وقت ممکن ہوگا جب ہم اسلام کو سمجھیں گے، اپنے دین کو سمجھیں گے اور اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، کیونکہ یہ جھوٹ بہت بڑی برائی بھی ہے، بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔